नाज़रीन, प्रोग्राम वी टॉक में खुशामदीद। मुल्क में जो होने वाली इस वक्त सूरत हाल जो कि सियासी तौर पे बहुत गहमा गहमी इस वक्त देखी जा रही है, इसी हवाले से बहुत से पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने कोशिश की कि जितने भी इस वक्त जो अहम पहलू हैं उनके ऊपर बात की जाए। और आज एक और अहम पहलू जिसके हवाले से हम बात करने के लिए आप की खिदमत में हाज़िर हुए हैं, वो खान साहब, उनकी एक स्ट्रैटेजी, उसके बाद जो भी अब सूरत हाल मुल्क में जो पैदा हो गई है, एक सियासी बहरान की सी सूरत हाल, उस सब के हवाले से हमने बहुत सारी बात कर ली। लेकिन इस दौरान हमने ये भी तयन करना हमें बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा जो हुकूमत है और इसकी जो कारकर्दगी रही है अब तक की, जिस तरह इस हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया, उसके बाद हमने देखा कि कैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत और मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेकर इस हुकूमत ने जो है अपनी एक स्ट्रैटेजी वज़ा करने की कोशिश की अगेंस्ट द नैरेटिव ऑफ इमरान खान एंड PTI। और उसमें यह भी हमें बताया गया कि जितने भी मईशत के को दरपेश मसाइल हैं, जो भी जिस हवाले से पहले मिफ्ताह इस्माइल साहब को एक सेवियर के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई, उसके बाद जब वो खातिर खा रिज़ल्ट्स नहीं ला सके तो उसके बाद इसहाक डार साहब को बाकायदा लंदन से इंपोर्ट किया गया और ये बताया गया कि शायद ये वो आखिरी रिक्वायरमेंट थी, ये वो आखिरी कील थी जिसका ठुकना ज़रूरी था, और उनका आना जो है वो एक बहुत मुस्बत तब्दीली लेके आएगा। हमारी मईशत को जो है दरपेश मसाइल, उन सब का हल जो है यही लेके आएंगे। इनिशियली वो हुआ भी, और हमने देखा कि शायद कुछ अरसे के लिए, बहुत मुख्तसर अरसे के लिए डॉलर रेट भी जो है वो थोड़ा सा नीचे आया, और ऐसा लगा कि शायद जो कहा गया वो होता नज़र आ गया। लेकिन उसके बाद बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता यके बाद दीगरे ये तमाम तर जो पॉजिटिव एक डायरेक्शन ली थी हमारी मईशत के जो चार्ट पे जो एक ग्राफ बन रहा था, उसके अंदर बतदरीज कमी आती गई, और अब हम देखते हैं कि ये सूरत हाल ख़ासी तब्दील हो चुकी है। और मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं, जो सियासी हवाले से तो एक तरफ, जो मईशत को दरपेश मसाइल हैं, गालिबन वो फिर एक मसीहा की तलाश में इधर उधर देख रहे हैं। और हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उसकी भी कारकर्दगी की बात की जाए तो चाहे ये मईशत का मामला हो जिसमें एक इम्पोर्टेड बाकायदा इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना को बुलाया गया, उसके बाद से लेकर अब तक जो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती तक, एक केओस और एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई वाज़े कोई स्टैंस नज़र नहीं आता, कोई वजाहत जो है बाकायदगी से नहीं नज़र आती। कभी मुशावरत और कभी उन लिस्टों की बात होती है जिसके ऊपर जो नाम मौजूद हैं वो बहुत सारे गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें से बाकायदा नाम भी लिए गए कि जो समरी है वो भिजवाई जा रही है, वो भिजवाई जा चुकी है, उसके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। फिर हमने देखा कि किस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से वापसी पर लंदन तशरीफ़ ले गए, और वहाँ अपने बड़े भाई से शायद इसी बारे में मुशावरत की गई होगी कि क्या लाहे अमल और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस हवाले से भी, और दीगर मसाइल जिनके हवाले से हम पिछले प्रोग्राम्स में भी बात करते आए हैं उनके ऊपर। अब जब हम बैठे बात कर रहे हैं, लेटेस्ट ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब, साबका सदर और इस को चेयरमैन PPP, उन्होंने जनाब PM हाउस में वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात के लिए वो तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे उनकी मिजाज पुरसी ज़ाहिर है एक एजेंडे का हिस्सा है। इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, जिनका हल तलाशना जो है इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी ठहरी, और शायद वो ज़िम्मेदारी बाकायदगी से अदा करने से कासिर रही है। इन तमाम अहम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से हमारे ब्यूरो चीफ मुकीम अहमद साहब। सर, वेलकम टू दिस शो। बहुत शुक्रिया राहिल भाई आपका। अच्छा सर, अभी लेटेस्ट एक जो अपडेट आई है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात जो शायद अभी भी जारी है,
اس حوالے سے سر یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ جو ملاقات ہے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں جو حالات ہیں وہ کسی طور بھی بنتے نظر نہیں آ رہے، اور اس گورنمنٹ کو جو چیلنجز ہیں جو یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے آئے تھے، یہ جو بے روزگاری اور غربت کو دور کرنے کے لیے بتائے جاتے تھے کہ جی ہمارے پاس وہ تمام تر حل موجود ہیں، اور ایک امپورٹڈ وزیر خزانہ لا کے بھی یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ تمام جو ہے وہ سیاست سے ہٹ کے جو ہماری اس وقت صورتحال ہے، جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے، اس کو ایک دم بہتر کر دیں گے۔ یہ ان تمام تر وجوہات کی بنا پر غالباً وہ خاطر خواہ رزلٹس نہیں لے سکے۔ تو اس تمام تر تناظر میں جبکہ آرمی چیف جو ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ بھی آلموسٹ ریٹائرمنٹ کا وقت ان کا بہت قریب آ گیا ہے، اب تو ایک ہفتے سے بھی شاید کم کا وقت رہ گیا، اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت بحث کا حصہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس پہ یہ ملاقات یہ کتنی پر اثر ثابت ہوگی؟ جی مقیم صاحب، آئی تھنک کوئی تکنیکی خرابی کے باعث مقیم صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، ہم جو بات کر رہے تھے غالباً اچھا مقیم صاحب ہمارے ساتھ، سر آپ ہمیں سن سکتے ہیں مقیم صاحب؟ جی میں سن رہا ہوں، میں نے آپ کا سوال بھی سن لیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا سر پلیز کہ اس ان کی جو یعنی سب سے بڑے میجر الائی ہیں پی ڈی ایم کے، وہ آصف علی زرداری ہیں، اور اس رجیم چینج کے ماسٹر مائنڈ بھی وہی تھے۔ اور اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ ایک اتمام حجت ہونے جا رہا ہے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، سمری موو ہو گئی ہے، صرف صبح کو وزیر اعظم یا کل نہیں تو پرسوں وہ اس کو دستخط کر کے اور فائنل کر دیں گے۔ اور جہاں تک یہ کیوس کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس سے بڑی نانسنس میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی ملک کے آرمی چیف کی تقرری نہ تو اس طرح زیر بحث آئی، نہ کبھی میڈیا نے اس طرح حاضر سروس جنرلز کو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ لنک کیا۔ بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ 6 موسٹ سینئر جنرلز کو، جن کے نام آرمی چیف کے لیے کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ لنک کر دیا۔ اس سے بڑا پاگل پن ہو نہیں سکتا دنیا میں کہ آپ ہر آدمی جو ہے اس کو اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ اب اس میں سینس اسی طرح پریویل ہوگی کہ غیر ضروری بحث نہ کی جائے، غیر ضروری اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، اور جو حالات کریٹ کر دیے پی ٹی آئی نے، اور جو سٹانس باقی سیاسی پارٹیوں کا ہے، اور جو حالات رخ اختیار کر رہے ہیں، میں بطور طالب علم یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ پک اینڈ چوز والا کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اللہ کرے کہ یہ ڈیسیژن ہو جائے، اور پھر یہ آپ اس کلپ کو دیکھیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ سیم ہوگا۔ یہ میرا تجزیہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، انسان ہوں، بشری تقاضے ہیں، لیکن جو میں صورتحال کو دیکھتا ہوں اس حساب سے پک اینڈ چوز ہونا بہت مشکل نظر آتا ہے مجھے، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس پر پھر اعتراض کر دے گا، کیونکہ ہمارے یہاں تو انہوں نے ویسے ہی پولیٹیسائز کر دیا ہے، اور اگر کوئی پک اینڈ چوز ہوا تو پھر وہ ڈیزاسٹر ہوگا۔ جی بالکل۔ اچھا، اسی حوالے سے جو ڈیزاسٹر جس کی آپ نے ایک پیش گوئی کی، اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی ڈیزاسٹر جو ہے اس تمام تر ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتا ہے، تو غالباً پاکستان کے لیے تو، اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کیونکہ ہم بات کریں، وہ بہت ہی برا امپیکٹ ہوگا۔ سر اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، نہ صرف آرمی چیف کی تعیناتی بلکہ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں جو انہوں نے مہنگائی، بے روزگاری کو قابو پانے، اس کے جن کو قابو کرنے کے لیے جو بہت سارے جو دعوے کیے تھے، اور جس حوالے سے ہم نے یکے بعد دیگرے بہت سے وزراء کی طرف سے جو ہے پریس کانفرنسز بھی دیکھی، لیکن وہ جو ایلیمنٹ آف ریالٹی ہے اس کی ریئلائزیشن نہیں ہو سکی ابھی تک۔ ہم نے دیکھا کیسے انہوں نے ظاہر ہے اس تمام تر کیوس کو، جو کہ معیشت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو کیوس کو وہ پچھلی گورنمنٹ اور اس کی پالیسیز کے اوپر ڈالتے ہیں ہر حکومت کی طرح، اسی طرح خان صاحب کی پچھلی حکومت پہ بھی ڈالا گیا کہ جی انہوں نے آئی ایم ایف سے جو معاہدے کیے اور اس کے اندر جو موجود مختلف جو پوائنٹس تھے جن کی وجہ سے ہم انیبل
ہیں اپنے ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے معیشت کے لحاظ سے. لیکن سر ابھی تک جو کوئی ٹھوس اقدامات جو کیے جانے چاہیے تھے معیشت کی بحالی کے لیے وہ تو ابھی تک کہیں نظر نہیں آتے. تو آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت جس وقت پاکستان سیاسی اور معاشی ہر لحاظ سے بالکل ایک انسٹیبلٹی کا شکار ہے, تو کیا وہ پہلو ہوگا جس کے اندر آئی ایم ایف سمیت دیگر جو ڈیلز ہیں ان کے باوجود پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں کوئی اہم امور اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ کیا ہوگی؟ راہیل بھائی, یہ اس وقت کا بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جو آپ نے ریز کیا. پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بڑی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. ہر حکومت جو اقتدار آتی ہے وہ پہلے تو یہ کہتی ہے ہمیں خزانہ خالی ملا, جو ملبہ ہوتا ہے وہ پچھلی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. وہ بلکہ ایک شعر ہے نا, یعنی حسب حال ہے وہ, کہ وہ زمانے میں جب کوئی نیا طوفان اٹھتا ہے, زمانے میں جب کوئی نیا طوفان اٹھتا ہے وہ اشارے سے بتا دیتے ہیں. تو وہ ہر بار جو ہے نا وہ کہنے والی حکومت کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. پھر اگر ان کا یعنی کہیں کسی فورم پہ احتساب ہو تو ان سے آدمی یہ پوچھے کہ بھائی پھر آپ نے حکومت لی کیوں تھی اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک چل کیا رہا ہے, خزانے کی پوزیشن کیا ہے, ہم نے کتنے قرضے دینے ہیں, اور یا اس حکومت نے جاری سال میں کتنے قرضے لیے تھے, روزانہ ہم کتنا ادا کریں گے. جی ان کو تو کباڑی کی دکان پہ ملازم کوئی نہ رکھے ایسے دماغوں کو کہ جس کو یہ پتا کہ ملک میں چل کیا رہا ہے, ملک کا بجٹ کیا ہے, ملک کا ڈیفیسٹ کتنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے بغیر کسی اسٹریٹجی. سر بالکل وہ جو اسٹریٹجی غالباً وہ جو اسٹریٹجی جو ریکوائرڈ تھی جس کی نشاندہی انہوں نے کی کہ گزشتہ گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ اور جو اسٹریٹجی ہے وہ شاید وہ حکمت عملی جو ہے وہ کارگر نہیں تھی, اور اس کی انہیں کاؤنٹر کرتے ہوئے انہوں نے ایک وزیر خزانہ جو ہے وہ بدلے, اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ظاہر ہے ضروری ہے اگر ہم نے اپنی معیشت کو جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی فارن انویسٹمنٹ کیسے آئے جب ایسی صورتحال ہو, جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی مارجن نہیں ہے جس میں آپ آئی ایم ایف یا دیگر جو غیر ملکی جو امدادی ادارے ہیں ان کی طرف سے جو شرائط ہم نے ایکسیپٹ کی ہیں. اب ان کے پیش نظر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ کنٹرول جو ہے جو ریکوائرڈ ہوتا ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے وہ تو نہیں ہے ان کے پاس, تو کوئی بھی گورنمنٹ اس صورتحال میں کیسے اس کنٹرول کو واپس اپنے ہاتھوں میں لے سکتی ہے جبکہ ہم کوئی ایسا ہمارے پاس اس حکومت کے پاس یا ریاست کے پاس وہ ذرائع جو آمدن کے ذرائع ہوتے ہیں جو جس میں فارن ریمیٹنسز ہوتی ہیں, جس میں فارن انویسٹرز جو ہیں وہ آپ کے ملک میں مختلف جو ہے وہ پروجیکٹس کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت اہم ایلیمنٹ ہے. یہ تو بالکل سر دست بالکل غائب ہے, نہ ہی پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان حوالے سے بھی کوئی ایسی خاطر خط جو ہے وہ پلاننگ کی گئی کہ ان کو بڑھایا جائے. تو ان تمام معاملات کے پیش نظر کیسے یہ بہتری آئے گی اور کیسے یہ ریوائول آف دس اکانومی ممکن ہوگا؟ جی آپ کا سوال بڑا ہمہ جہتی ہے, ملٹی ڈائمینشنل ہے. اس میں جو حکومتی رول ہے, آپ نے کنٹرول کا ذکر کیا, حکومت جن دعووں کے ساتھ برسار آئی تھی پی ڈی ایم کی اس میں سے سب سے تو یہ تھا کہ جی ہم ڈالر کو کنٹرول کریں گے. اظہار کے بعد بڑے دعوے کیے گئے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں ابھی جہاز میں بیٹھا نہیں تھا اور ڈالر کی پرواز رک گئی, میں پہنچا اور جناب اتنے ارب روپے کا قرضہ کم ہو گیا. بڑی اچھی بات, تو توقع کر رہے تھے 180 تک ڈالر چلا جائے جیسے دعوے کیے جاتے, لیکن ایسا ہوا نہیں. تو یہ تو کنٹرول والی بات. پھر ایک ایلیمنٹ اور ہے کہ وہ اتحادی جماعتوں میں ہم آہنگی نہیں ہے. آپ کے سامنے ابھی تک ایک گورنر کو اپوائنٹ نہیں کر سکے. ہر آدمی ایک دوسرے کی دستار سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے, ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہو رہی ہے, اور ہر آدمی میری پارٹی کا گورنر لگتا ہے. تو ان حالات میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی کنٹرول برابر ثابت ہوگا, تو آئی وونٹ ایگری ود دیٹ. سر بالکل, کیونکہ حکومتی کنٹرول پہلے ہی کیونکہ حکومت کے پاس نہیں ہے, بہت سارے دیگر امور بھی ہیں جن کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک حکومت کو چلانے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہے آپ کی سیاسی جو صورتحال ہے ملک کی,
جہاں پہ ایک بہت تگڑی اپوزیشن ہے اس گورنمنٹ کے اگینسٹ اور بہت متحرک نظر آتی ہے, اور ان کا سب سے بڑا جو اس وقت جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر وہ اپنی سیاسی اسٹریٹجی کو بلڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے تو بڑے دعوے کیے تھے غربت ختم اور مہنگائی کے کم کرنے کے اور وہی جو ڈالر ریٹ کم کرنے کے, ساتھ ہی جو حکومت جس وقت اپنی پاور کو جو استعمال کرنا چاہیے, ہمیں بڑی دفعہ بہت سے وزراء نے, مریم اورنگزیب صاحبہ نے, ساتھ ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بڑی بار یہ ریپیٹ کیا اپنے پریس کانفرنسز میں کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ آئینی طور پہ صرف اور صرف پرائم منسٹر صاحب کی ڈسکریشن ہے, اور اس کو اگر منوان ہم اسی طرح اگر تسلیم کریں کہ اگر واقعی یہ حقیقت ہے تو اب تک اس کے اندر یہ کوئی کلیئرٹی کے ساتھ ان کی جو ڈائریکشن ہے ٹورڈز دس ڈیسیژن ہمیں نظر نہیں آتا. بڑے بھائی سے لندن میں ملاقات بھی غالباً کی اور وہاں سے بھی شاید کچھ خاطر خواہ جو ہے وہ نتائج ابھی تک نہیں آئے. آج جو زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہے غالباً وہ بھی اس میں زیر بحث ہوگا, یہ بہت اہم امور ہے. لیکن اگر یہ اتنا آسان ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کو یہ مینڈیٹ ہے اور یہ آئینی طور پہ ان کا یہ ڈسکرپشن ہے, ان کی ہی ڈیسیژن پہ ہوتا ہے, تو یہ کیوں نہیں کر دیتے, اس کو کلیئر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے اس میں عمران خان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جو سٹانس لے لیا کہ جی سینئر موسٹ کو اپوائنٹ کیا جائے اور وہی فارمولا یا وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے جو چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے ہوتا ہے. جسٹس سجاد علی شاہ کیس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ آٹومیٹک مطلب چیف جسٹس ہوں گے. چیف جسٹس جی یہ مطلب یہ کمپیریزن میں عرض کر رہا ہوں. تو یہی سوچ یہاں پہ اب غالب آ رہی ہے. وہ جو پک اینڈ چوز کا ورڈ استعمال کیا تھا وہ اسی پیرائے میں عرض کیا تھا کہ چوز یہی ہے کہ اگر آپ نے نیچے سے کسی کو لے لیا تو پھر کنٹروورسی کریٹ ہو جائے. اول تو یہ ڈسکریشن تو ہے, دیکھیے آئین میں یہ واضح طور پر ہے کہ دس از ڈومین آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اس کو ہم چیلنج نہیں کر رہے. صرف جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ میاں نواز شریف لندن میں قیام پذیر تھے, وہ مطلب سزا یافتہ تھے اور یہ تو اسے قرار کے الفاظ استعمال ہیں اور بھی بڑے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے صلاح مشورہ نہیں ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے who can prove this. چلیے اگر فرض کریں مشورہ ہوا, وہ پروف کون کرے گا؟ کون سی عدالت میں آپ جی وہ میاں شہباز شریف نے ان سے مشورہ کیا؟ پارٹی کا پاور ہاؤس میاں نواز شریف ہے. جی جی ووٹ نواز شریف کا ہے. ہی از دا کراؤڈ پولر ان پاکستان مسلم لیگ نواز. تو اس ایلیمنٹ کو آپ کیسے اگنور کر دیں گے؟ میں اس کو نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں اس کی کوئی کلیریفیکیشن دے رہا ہوں. لیکن یہی ہے کہ اگر مشورہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ انہوں نے مشورہ نہیں کیا ہوگا؟ ان کی پارٹی میں تو کہیں تحصیل ناظم دونوں ایک دوسرے کے مشورے کے بغیر نہیں لگاتے. پوچھا جائے کہ اسٹاف لگے تو اس کو بھی آپ سر بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ اس کے اوپر ایک بہت ایلیمنٹ آف امپریشن, یعنی کہ ان کی اپنی جو سیاسی جو بیک گراؤنڈ ہے نواز شریف صاحب کا, ان کا عمل دخل جو ہے اس کا ہونا لازم ہے. اسی طرح اگر آپ بات کریں جو پی ڈی ایم کی اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے, تو آپ کو مجھے لگتا ہے میری رائے کے مطابق جو اس وقت جو ایک ملاقات چل رہی ہے, شاید جو ایک کنسنسس ریکوائرڈ ہوتا ہے فرام آل دا پارٹیز جو کہ ان کی کولیشن ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ وہ کنسنسس کی کچھ کمی مجھے نظر آتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ماضی میں کوئی کلیئرٹی ہمیں نظر نہیں آئی دونوں سائڈز کی طرف سے. جو بڑی جماعتیں ہیں دو, پی ڈی ایم کی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کی طرف سے کوئی کلیئر سٹینس دونوں پارٹی کا کوئی کنسنسس ابھی تک نظر نہیں آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہے یہ کوئی کنسنسس بلڈ اپ کرنے کی ایک اہم امور کو شاید اس کو ڈسکس اینڈ کنفائن کرنے کے لیے ہوگا؟ جی میرا خیال ہے یہ اس پر ایگری ہو چکے ہیں. اب یہ اتمام بس آپ یہ سمجھ لیں. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے بیفور دا بریک کہ اس وقت جو سچویشن ہے, آرمی چیف کی تعیناتی ایک بہت بڑا پہلو ہے, ایک بہت اہم امور کے ساتھ, ایک بہت ایسا امر جس کے اوپر بہت ساری سیاست ہوتی میں نظر آئی. ہم نے جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی ترجمانی کر رہی ہے, ان کی طرف سے ایک بہت پریشر بلڈ کیا گیا.
اور وہ سٹل ابھی تک بلڈ کیا جا رہا ہے. اس کو مزید جو ہے وہ تیز کرنے کی کوششیں پی ٹی آئی کی طرف سے جاری ہیں. ساتھ ہی جو ملک کے معاشی مسائل ہیں ان کے اوپر بھی خاطر خواہ جو پالیسی سازی کی ضرورت تھی, جو ہم سمجھتے تھے ماضی میں, جو گزشتہ حکومت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے تھے تو اس میں اس کی ایبسنس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوئیں. لیکن اس پی ڈی ایم کی جو اس وقت کولیجن ایک ایسی حکومت جو کہ مخلوط حکومت ہے, یہاں پہ بھی پالیسی سازی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر پاکستان کا جو فارن پالیسی کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی, جس میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑی بین الاقوامی کانفرنس میں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ, جس کی انہوں نے میزبانی بھی کی, بہت زیادہ اس کا بھی چرچا رہا. ان تمام امور کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لندن سے مقیم احمد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. سر, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آرمی چیف کی تعیناتی اور اس وقت جو زرداری اور شہباز شریف ملاقات ہے وہ میرے خیال ہے کافی اس کا امپیکٹ ہوگا, اور آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ وہ شاید طے پا گیا ہوگا, نام جو ہے وہ بس اس کو اعلان کرنا اس کا باقی ہے. لیکن سر, اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری کے اندر واپس جائیں اور ہم دیکھیں کہ جتنے بھی ٹینیورز نون لیگ کی نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ کی جو حکومتی ادوار گزرے ہیں اس میں غالباً 5 جو ایسے آرمی چیف ہیں جو انہوں نے تعیناتی اس کی اپنے ٹینیورز میں مختلف اوقات میں, تو ان کا کچھ خاص اچھا مثبت رزلٹ اس پارٹی کے لحاظ سے, ان کی سیاست کے لحاظ سے ان کے اوپر کچھ اچھا امپیکٹ نہیں رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جو اس لیے تو نہیں کہیں وہ اتنے زیادہ ساودھان یا اتنے زیادہ کانشیسلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور اس تعیناتی کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ اور بہت ساری پلاننگ اور اسٹریٹجی کی ہوئی ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو اپوائنٹ کیا تو وہ ہمارا تابع فرمان ہوگا, وہ ہر عمل جو ہے ہم سے پوچھ کے کرے گا. یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ کہیں کوئی فارم ہاؤس کا مینیجر وغیرہ آپ لگا لیں یا منشی رکھ لیں, وہ تو شاید سر خم تسلیم کر لے. وہ 7 لاکھ کی آرمی کا سربراہ ہوگا, وہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت کی فوج کا سپاہی ہوگا. اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے, اس کا ورکنگ کا اپنا ایک میکینزم ہے. تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں, لیکن سبق نہیں سیکھا. تاریخ صاحب نے تاریخ بات کی, یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے بھی, کہ یہ سینئر موسٹ کا اصول اب تو ذکر ہو رہا ہے بڑے زور و شور سے. یہ روز اول سے پاکستان کی تاریخ میں ایکسپٹ نہیں کیا گیا. جی, اب تک 16 سربراہان فوج یا سپہ سالار آ چکے ہیں, جس میں سے 6 کمانڈر ان چیف تھے, جس میں سے 2 غیر ملکی سربراہ تھے. ایوب خان 1951 میں وہ پہلے شخص تھے کہ جنہیں فوج کا سربراہ مقرر کیا گیا. دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی 2 جنرلز اکبر خان اور ایم رضا کو سپرسیڈ کر کے لائے گئے تھے. پھر ایوب خان نے مارشل لاء لگایا, اس کے بعد یحییٰ خان کو بھی 2 جرنیلوں کو بائی پاس کر کے لایا گیا. آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا, ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے 5 جنرلز کو اپوائنٹ کیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں سے جنرل ضیاء الدین بٹ کو تو بس صرف ستارے ہی لگے تھے, ان کا تو وہ ٹینیور یا جو ٹائمنگ تھی وہ تو ایکسپٹ, اور ان کی جو وہ ریکگنیشن نہیں ہوئی آرمی نے نہیں کی, تو وہ تو بس ایسے ہی. جی, وہ تو صرف برائے نام ہی ہم ان کو کاؤنٹ ہی کر سکتے ہیں صرف. ہاں جی. اچھا, اس میں سے جنرل جہانگیر کرامت بڑے اپرائٹ, جی, انہوں نے دے دیا تھا. جی بالکل, نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا. پھر نواز شریف نے جوابدیدی اختیارات کے تحت 3 آرمی چیف اور بھی مقرر کیے, جس میں سے پرویز مشرف, راحیل شریف اور باجوہ. تینوں کے ساتھ تعلقات ہموار نہیں رہے. اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ جنرل بھی سینئر موسٹ نہیں تھے, جنرل پرویز مشرف بھی نہیں تھے, اور جنرل قمر جاوید باجوہ بھی نہیں تھے. جی سر, یہاں بھی پک اینڈ چوز ہوا.
آپ سر غالباً یہ جو پک اینڈ چوز والا آپ جس طرح آپ نے یہ ایک آپ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں پک اینڈ چوز، یعنی کہ اپنی مرضی کے مطابق آپ سینیورٹی کو بالائے طاق رکھ کر اس سے اپنی نظریں چرا کر یا ہٹا کر اپنی مرضی کے مطابق اپوائنٹمنٹ کریں، جس میں سینیورٹی کو جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ نہیں آپ کنسیڈر کرتے. اور ماضی میں جس طرح آپ نے بیان کیا کہ یہ جتنے بھی آرمی چیف جو ہے ان کے ٹینورز میں ہوئے، انہوں نے یہی عمل جو ہے میرے خیال سے اس کی امپلیمنٹیشن کی اور اس کو بالائے طاق رکھ کر سینیورٹی بیسڈ نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق پک اینڈ چوز کیا. تو کیا ابھی اس وقت جو لسٹ ہے جو ریکمینڈڈ یا ریکمنڈیشن کے ساتھ جو جاتی ہے، جو ایک باقاعدہ ایک پروسیجر ہے ٹو اپوائنٹ دی آرمی چیف، تو ایک ریکمنڈیشن جیسے جاتی ہے جی ایس یو کی طرف سے اور پی ایم ہاؤس کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے فائنل جو ہے وہ فائنلائزیشن ہوتی ہے، اینڈ دین پریزیڈنٹ جو ہے ان کو جو ہے اپنے سگنیچر کے ساتھ اپوائنٹ کر دیتے ہیں. تو ابھی کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ سینیورٹی بیس نہیں ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی تاریخ سے نہیں سبق سیکھے جس طرح آپ نے کہا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ پھر دوبارہ دہرائے گی یہ تاریخ اپنے آپ کو؟ سر میں نہیں کہہ رہا، میں انسان ہوں، لیکن میرا اندازہ یہ کہہ رہا ہے کہ پک اینڈ چوز ہونا مشکل ہے ان حالات میں. ہو سکتا ہے مطلب کہ کہیں بم کو لات مار دیں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ نہیں ہو رہا ان حالات کو دیکھتے ہوئے. آئی ڈونٹ نو ولا غیب کا علم تو اللہ کو ہے. ٹھیک ہے، بالکل. ابھی ایز سچ کیونکہ ظاہر ہے اتنے کوئی کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسے حالات نہیں ہیں جس میں ان کے پاس 2/3 اکثریت ہو اور وہ کلی طور پہ جو ہے وہ تمام مینڈیٹ کے مالک ہوں، اور ان کے اوپر بہت پریشر جو ہے وہ ایکسٹرنل تو بھی ہے، انٹرنلی جو ہم نے دیکھا جو خان صاحب کی جو اس وقت جو اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، وہ خاصی کارگر نظر آتی ہے. خاص طور پہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ان کا پریشر جو ہے وہ کارگر ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب جو ہے کیونکہ ان کی طرف سے بھی جو کلیم کیا جا رہا ہے یا ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ وہ سینیورٹی بیسڈ یا میرٹ کے اوپر جو ہے وہ تعیناتی جو ہے اس کے عمل کو یقینی بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ ان کا پریشر یہی ہے. تو اس تمام تر صورتحال میں آپ نے جیسے کہا کہ آرمی چیف تو چلیں وہ ہمیں آنے والے آئی تھنک ہفتے کے اندر پتہ لگ جائے گا کہ وہ آرمی چیف جو ہیں وہ کون ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ ایک ادارہ ہے اور اس کی بھی اپنی ایک پروسیجرل ایک پورا کا پورا ایک کنڈکٹ ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ اس تعیناتی کے بعد بھی اگر ہم پاکستان کی جو صورتحال ہے سیاسی اور معاشی، ان دونوں کے اوپر کیا اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا آفٹر دس، یہ جو تعیناتی والا ایلیمنٹ ہے اس کو جب کر لیا جائے گا، یا اگین ہم وہیں پہ کیوس میں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے عام طور پہ تو یہ تعیناتی کوئی عوامی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے جی، اور یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے اور انہی کے درمیان رہتا ہے. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ مطلب اب 7 جنرلوں کو بائی پاس کر کے جنرل ضیاء الحق کو لایا تھا ذوالفقار علی بھٹو، کیا کوئی عوامی ریئیکشن آ گیا تھا؟ ایسا نہیں ہوتا. اور وہ ادارہ جو ہے کسی طریقے سے ایسی چیز میں انوالو ہوتا ہے، تو یہ تو آؤٹ آف دا کوسچن ہے. یہ مطلب اس میں تو پر لفظ بھی ضائع نہیں کروں گا جی. لیکن یہ ہے کہ یہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جن کو سپرسیڈ کر کے لایا گیا انہوں نے اپنے محسن کہا جائے اگر تو ان کے ساتھ وہ 7 آدمی سپرسیڈ کر کے انہوں نے مولوی ضیاء الحق آیا تھا، انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی گھاٹ پہنچا دیا. پرویز مشرف ڈھونڈ کے لائے تھے وہ کہ یہ ایک مہاجر بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے جس کا پیچھے ہے، نہ اس کی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ یہ مسئلہ بنے گا. وہ اگلے نے جناب ان کو جا دیا. اور لیکن سر آپ نے درست پہلو پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی اور آپ نے کہا کہ ظاہر ہے ان کو سپرسیڈ کر کے 7 کو سپرسیڈ کر کے جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کو جو ہے اپوائنٹ کیا گیا بھٹو صاحب کی طرف سے، اور اس کے بعد مشرف صاحب کے حوالے سے بھی یہی ایک عمل ہم نے دیکھا کہ سپرسیڈ کیا انہوں نے بھی اپنے سینئرز کو اور ان کو اپوائنٹ کیا گیا. اکانومی اینڈ پالیٹکس دونوں حوالوں سے ملک میں جو ایک دیگر صورتحال ہے وہ کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، وہ کون سے ایسے عوامل ہوں گے جو اس کو بہتر کریں گے.
ہمارے ساتھ موجود ہیں مقیم احمد صاحب. مقیم احمد صاحب, آپ کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے آف کیمرہ بھی, اور ایک اہم ٹاپک, ایک بہت اہم پہلو ہے جس کے اوپر غالباً بات ہونا زیادہ ضروری ہے, جو چیئرمین سینٹ کی کے حوالے سے جو کچھ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور بات کی جا رہی ہے کہ شاید ان کا استعفیٰ بھی مانگا جا رہا ہے, وہ ذرا آپ اپنے ناظرین کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ کیا یہ معاملہ ہے اور یہ کیوں اس وقت ایک جہت دی جا رہی ہے, جبکہ پہلے ہی بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہیں, بہت ساری ایسی جو ہے ڈائیورژنز ہیں ان فرنٹ آف پاکستان, اور یہ ایک اور ڈائیورژن کریٹ کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ جی, پی ٹی آئی جو تھی مطلب ہے وہ صادق سنجرانی سے ذرا ٹف سٹانس ایکسپیکٹ, خاص یہ میں آپ کو بڑی حیرت انگیز بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ 9 اپریل کا رات کو ہمیں اطلاع, بلکہ 10 کی رات کو ہمیں یہ پتہ لگ گیا تھا کہ صادق سنجرانی نے دوسری پارٹیوں کو یہ یقین دہانی کرا دی تھی کہ بس مجھے نہ چھیڑنا, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں رکے گا. ٹھیک, اچھا, اگر مجھ تک یہ اطلاع آ سکتی ہے تو وہاں تک بھی پہنچی ہوگی. جی, اب یہ اعظم سواتی کے مسئلے پر انہوں نے چونکہ ہاؤس بھی چلانا ہے اور پی ٹی آئی کی اکثریت ہے نہیں, وہ 2 چکی کے پارٹ میں پس رہا ہے بندہ, اوپر سے بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ہر حکومت میں فٹ ہو جاتے ہیں. وہ یوسف رضا گیلانی کے بھی معاون خصوصی رہے, وہ جناب نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی بینیفیشری تھے, وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی سینٹ کا چیئرمین بن گئے, جو پروٹوکول کے حساب سے یہ 4تھے نمبر پہ آتا ہے حکومتی سطح پہ, تو وہ بڑا حیران کن ہے لوگوں کے لیے. اب اعظم سواتی کے چکر میں یہ جو کیس ہوا تھا ان کی اور ان کی اہلیہ کی ویڈیو لانچ, جسے ایف آئی اے نے کہہ دیا کہ یہ فیک ہے, اور اعظم سواتی اس میں نام لے کے لوگوں پر الزام لگا رہے تھے. صادق سنجرانی پی ٹی آئی جو تھی وہ ایک ٹف سٹانس ایکسپیکٹ کر رہی تھی جو انہوں نے نہیں دیا. اب انہوں نے اچھا ان کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا. اب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے, لیکن پی ٹی آئی ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ ان کے خلاف وہ تحریک عدم اعتماد لے. جی, تو انہوں نے پی ڈی ایم اور بلوچستان کی علاقائی پارٹیوں سے روابط شروع کر دیے ہیں کہ تاکہ ان کی حمایت مل جائے. لیکن سر یہ حمایت مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کے اندر کوئی نیچرلی یہ پاسبل ہوگی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان کی آپس میں کسی طور بھی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی بات کریں تو وہ کوئی کسی قسم کا مارجن تو نہیں دیتے. خان صاحب, میں سمجھا نہیں آپ کی بات. سر آپ نے بھی ذکر کیا کہ جیسے سنجرانی صاحب کے اگینسٹ جو انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی ہے, کہ جہاں پہ بلوچستان کی بھی جو لیڈرشپ ہے اس سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں کہ آپ ان کے اگینسٹ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ان کے اگینسٹ آپ ایسا ایک معاملہ. نہیں سر, نہیں, میں نے یہ صادق سنجرانی اپنی سیٹ بچانے کے لیے ان سے تعاون مانگ رہے ہیں, تعاون مانگ رہے ہیں. ٹھیک, اور میں یہ آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ جے یو آئی نے اور بی این پی مینگل نے کوئی واضح جواب نہیں دیا, اور باقی پارٹیوں کو بھی انہوں نے مفاہمت کے پیغامات بھیجے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بغض میں کچھ نہ کچھ ان کا بھلا ہو جائے گا, کیونکہ وہ اس وقت انہیں بھلا گروپ مل جائے گا سینٹ میں. سر یہ سیاسی جو جوڑ توڑ ہے یہ تو ہم نے بہت سارے اور بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سیاست کا حصہ ہے, اور اسی طرح کے جوڑ توڑ کے بعد ہی ہم نے جو ہے پی ڈی ایم کی اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ بھی اس وقت قائم ہوئی. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے معاملات جن کے اوپر غالباً بہت اہم توجہ دی جانی چاہیے تھی, جو کہ ہمارا اور آپ کا یعنی کہ پاکستان کے عام عوام کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر کوئی بات چیت, کوئی ایسی اسٹریٹجی, کوئی ایسی پالیسی جو کہ بنائی جانی چاہیے تھی, جس کے اوپر بہت ساری ایک لسٹ ہے جو کہ اتنی طویل ہے کہ شاید ہمارے پاس پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور کئی پروگرامز چاہیے. تو اس حوالے سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو پی ٹی آئی ہے جس کو وہ کہتے ہیں ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ڈی ایم کے اور دیگر جماعتیں یا نون لیگ سمیت, ان کی جو سیریسنیس ہے ٹورڈز ریئل ایشوز ان ڈیولپمنٹ, ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ, اکانومی, اکنامک اسٹیبلٹی,
یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ تو کہیں پہ نظر نہیں آتی. وہ کون کرے گا؟ دیکھیے اسٹیبلٹی اور اسٹریٹجی دو چیزیں آپ نے جی کہیں. سر. اسٹریٹجی کا ایشو جو پہلے کر لوں تو سر یہ سیلاب زدگان انٹر ریلیٹڈ ہے، میں نے اس لیے دونوں کو نریٹ کر دیا. جی سر دیکھیے اس میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے عالمی اداروں کو ایک کنسالیڈیٹڈ اور اوتھینٹک رپورٹ یا سروے چاہیے ہوتا ہے حکومت کی جانب سے. جی. وہ ابھی تک کمپلیٹ کر کے نہیں دیا، 3 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں. عالمی ادارے اس وقت وہ گرانٹ ایڈ ریلیز کرتے ہیں جب ان کے سامنے فیکٹرز ہوں اور پروفز ہوں کہ اتنا نقصان ہوا ہے اور اتنا ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا لیپس ہے اور کئی تھنک ٹینکس اور این جی اوز اور کئی عالمی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہوئے 5 سے 7 سال لگ جائیں گے اور $800 ملین کا نقصان ہو چکا ہے. اور یہ جو پوری ریہیبلیٹیشن اور یہ پورا اگر کبھی اللہ نے کرم کیا تو $30 سے $40 ارب کا ایسٹیمیشن ہے. تو یہ اس سے بڑا لیپس اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہ 3.5 کروڑ لوگ جو سیلاب کی زد میں آ کے اپنے گھروں سے محروم ہو گئے، اپنے کاروبار کو کھو چکے ہیں، اب چھوٹے چھوٹے بیمار بچوں اور حاملہ عورتوں کے ساتھ وہ کیمپوں میں. سر یہ آپ نے جو بات کی ابھی بھی دیکھیں تو بہت سارے ایسے رپورٹ سامنے آ رہی ہے جہاں پہ ابھی تک جو اس نکاسی آپ کا بھی جو ہے باقاعدہ انتظام نہیں کیا گیا، جہاں پہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں اور وہاں پہ بیماریاں جو ہیں وہ بے شمار قسم کی جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں. جو آبادی ہے وہاں پہ رہنے کی اور کھانے پینے کی بیسک سہولیات جو ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہیں. تو اتنا ڈیلیڈ، اگر آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 7 سال کا ایک لمبا عرصہ شاید درکار ہو اس رپورٹ کو کمپائل کرنے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو نہ کی صورتحال ہو گئی. سر طاہر بھائی اس کو رپورٹ کو کمپائل کرنے میں نہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں، ان کی دوبارہ آباد کا. جی اچھا، جو ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے ظاہر ہے کیونکہ ایک لمبا پروسیس ہے، بہت بڑی آبادی کی جو ہے جو متاثرہ ہے اور بہت ایک وسیع تر علاقہ ہے جہاں پہ پانی جو ہے اس نے اپنے جو بہت ڈیوسٹیشن پھیلائی. اس لحاظ سے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان کی کچھ ہمارے سامنے اسٹریٹجیز یا ان کا جو لاہ عمل تھا وہ خاصا انہوں نے جا کے UN میں بھی کافی اس کو ڈیفینڈ بھی کیا اور اپنے اس پورے کے پورے نریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کی پاکستان کے حوالے سے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے شاید پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اس سے کافی سیریسلی افیکٹڈ ہے. اور اسی کو آگے لے کے وہ ابھی لیٹسٹ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی اس حوالے سے بھی انہوں نے کافی جو میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا جی بہت اچھی ہماری کارکردگی رہی ہے جس کے اوپر جو ریزلٹس ہیں وہ بڑے دیدنی ہیں. تو سر وہ ریزلٹس اگر ہیں تو ابھی تک وہاں نکاسی اب آپ جیسی جو بیسک چیز جو ہو جانی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایسی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ مستقبل قریب میں یا ایسا کوئی عمل میں لائی جا سکے. یہ جس بات کے اوپر لوگ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ COP27 نے اس کے جو شرکاء تھے انہوں نے ایک فنڈ دنیا کے 3 ممالک کی مدد کی جائے گی، ان میں پاکستان بھی شامل ہے. چونکہ ہم بھی ہاتھ پسار چکے تھے وہاں پہ، ہماری قیادت وہاں جا کے بینڈ ڈال گئی تھی جی اور بال نوچ رہی تھی، تو وہ کریڈٹ بھی لے رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا اچھا کیس پیش کیا. تو بہرحال ٹھیک ہے، اگر آپ نے کیس پیش کیا اور واقعی آپ نے کچھ کیا تو اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا. لیکن یہ ہے کہ جی یہ جو عوام تک اس کے ثمرات نہیں پہنچیں گے تو پھر سزا تو اللہ دیے گا، بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. بالکل آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ بالکل ویل ٹیکن. تھینک یو مقیم احمد صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت سے جو ہے نوازا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں کسی اور اہم پہلو کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز لے کے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.